फौजी शफीक और हमारे आज के प्रोग्राम ऑपरेटर हिशाम अल बलोची हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ गाइड और ये उम्मीद करते हुए हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल भी रख रहे होंगे। और गर्मी का मौसम है, जैसे बार बार हम यही जिक्र करते हैं कि गर्मी है, कैसे अपना ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ फिर मुख्तलिफ और भी ऐसी चीज़ें जो गर्मी से थोड़ी रिलेटेड है मगर हमारे ममालिक में कुछ ज़्यादा हो जाती हैं और उसी पर हम बात करेंगे। ये अभी थोड़ा सा है सरप्राइज तो नहीं कहना चाहिए, मगर ये कि आज हम बात करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस पर। और हेपेटाइटिस जो कि बहुत आम है, स्पेशली हमारे ममालिक में। ये क्यों है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? वैसे तो हम सिर्फ हेपेटाइटिस कहते हैं, मगर उसमें ये है कि कौन सा किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से हम उसकी पकड़ में आ जाते हैं, कौन सा ऐसी टाइप है जो कि सबसे ज़्यादा आम है, इस सब पर बात होगी। और किस तरह से उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इन सब पर हम ज़रूर बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं, जैसे कि आपको मालूम है, हमारे साथ होते हैं डॉक्टर साहबान। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इब्राहिम रशीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर फौजिया। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। और जिस तरह के मैंने अपने लिसनर्स से बात की कि आज हम कुछ मुख्तलिफ सा टॉपिक अपनाने जा रहे हैं। काफ़ी अरसा पहले शायद इस पर बात हुई, मगर अब काफ़ी अरसे से नहीं बात हुई। हेपेटाइटिस, तो इस पर ही बात होगी कि क्या टाइप्स हैं, किस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी डॉक्टर फौजिया, बहुत अहम टॉपिक है और शायद एक घंटे में इस पे हम पूरा कवर ना कर पाए, मगर ये है कि इसके सीधा जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह ये है कि एक तो बहुत कॉमन बीमारी है, ख़ास तौर पे हमारे ममालिक में जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे एक बड़ी तादाद में ना सिर्फ कि वो लोग जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस है, बल्कि हर साल उसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। और उसकी कुछ अपनी वजूहात हैं। डॉक्टर साहब, ये हम इस पर बात करेंगे ज़रूर इसमें थोड़ी की देर में, मगर ये कि अपने जो लिसनर्स हैं उन्हें भी कुछ अपडेट करते जो हमारे साथ आ सकते हैं। ये कि बहुत कॉमन है और यहाँ पर भी है, मगर ये कि जैसे आपने कहा कि हमारे ममालिक में, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में और बांग्लादेश में बहुत हाई नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो होते हैं। तो इस पर हम ज़रूर बात करते हैं। रेडियो कतर से जी। और लिसनर्स प्रोग्राम आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। जी लिसनर्स, आप हमारे साथ आ सकते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आप व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कीजिए 66655107 222107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 66622107। तो आप कोई सवाल पूछना है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए और हमारे साथ रहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहूँगी, जैसे कि WHO की तरफ से कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में जो अपडेट किया गया है कि 4 मिलियन से ज़्यादा अफराद जो हैं वो एक जो डोज है वो ले चुके हैं। और वो तकरीबन जो एलिजिबल अफराद हैं, यानी कि 12 साल से जो ऊपर अफराद हैं, वो 88.8% में, तो बहुत हाई एक रेंज है, वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन हो चुकी है। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ने ये जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं जो अफराद, उनका शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने वैक्सीनेशन ली है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन अफराद ने अभी तक वैक्सीनेशन जो है वो नहीं करवाई, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपनी फैमिली की, अपने रिलेटिव्स की, आपके जो भी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली तो रजिस्ट्रेशन करवाइए और वैक्सीनेशन पर कंसंट्रेट कीजिए। जब भी आपका नंबर आए तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। और लिसनर्स, डॉक्टर नयात उन्होंने ये कहा है, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो वैक्सीनेशन ले सकती हैं। ये स्ट्रेटजी है और 2018 से 2022 तक की जो
हेल्थ अवेयरनेस है, तो उसमें उन्होंने कहा ये है कि बिल्कुल जो प्रेग्नेंट हैं लेडीज वो अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, और ख़ास तौर पर अब जो डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा फैलने वाला वायरस है, तो इसलिए अब वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए और ताकि उससे महफूज रहा जा सके। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। जी हाँ लिसनर्स, दिल से देसी, और हम अपने प्रोग्राम में जैसे कि अभी मैंने कहा कि डॉक्टर साहब से बात करेंगे, बहुत ही एक अहम टॉपिक जो है वो अपनाने जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस की जैसे मैंने बात की, जैसे आपने कहा कि हमारे जो रीजन है पूरा उसमें बहुत ज़्यादा है, बाकी भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, मगर डिफरेंट जो अलग अलग से जो टाइप्स हैं वो देखी जाती हैं। तो जी हेपेटाइटिस है क्या, पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे। जी डॉक्टर फौजिया, हेपेटाइटिस जो है हेपेटोलॉजी जो है वो लिवर जिगर के ऑर्गन को कहा जाता है, और हेपेटाइटिस जो है जिगर की जो सोजिश को कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन जो है लिवर की। अब उसकी वजह जो भी हो, मगर उसके जो इफेक्ट्स हैं, उसके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो आम तौर पे जो है सिमिलर ही देखने में आते हैं। अच्छा, ठीक। अब इसकी अहमियत जो है वो इसलिए बहुत ज्यादा है कि जिस तरह हमने जिक्र किया कि जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे बहुत कॉमनली देखने में आता है, और उसकी वजूहात जो है वो हाइजीन से लेकर जो है एक ऑप्टिमल जो वहाँ का सीवरेज निज़ाम या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी बेशी है, और साथ ही साथ जो है जो क्लिनिकल केयर और जो हेल्थ केयर के जो हाइजीन के जो कुछ कवानीन हैं जिन पे के सख्ती से पाबंदी ना करना, जिसमें कि नीडल शेयरिंग है या जो है शेविंग के दौरान जो है जो ब्लेड्स हैं उनका मुतअद्दिद बार इस्तेमाल एक से दूसरे से करना, दूसरे शख्स पे करना। मगर इसकी अहमियत का अंदाजा आप इससे भी लगा सकती हैं कि सालाना तकरीबन कम से कम 500 मिलियन जो है वो केसेस जो है वो देखने में आते हैं। मतलब ये कि 50 करोड़ जो है नए केसेस, और जरूरी नहीं कि उसकी वजह जो है वो सिर्फ वायरल हेपेटाइटिस ही हो जो कि सबसे ज्यादा है, जो कि बहुत कॉमन है, मगर उसकी दूसरी भी वजूहात हैं। मगर साथ ही साथ तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा अमवात जो है सालाना देखने में आती हैं। 10 लाख अमवात भी हेपेटाइटिस की वजह से होती हैं। अच्छा, ठीक है जी, ठीक जी डॉक्टर साहब, ये आपने हमें बता दिया। मगर इसमें जैसे मैंने कहा कि हेपेटाइटिस की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे कि हेपेटाइटिस की, तो उसमें भी मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि कौन सी हैं, और जैसे आपने बताया कि ये क्या वजूहात हो सकती हैं, तो वो किस तरह से वायरल जैसे आपने कहा। जी, जिस तरह हमने जिक्र किया कि हेपेटाइटिस का मतलब है कि जिगर की, लिवर की सोजिश हो जाना। अब वो जो है एक तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं कि वो अक्यूट है। अक्यूट का मतलब कि कुछ अरसा पहले हुई, और जो है उसको जो टाइम लिमिट है उसमें हम 6 महीने का जो है अरसा देते हैं। अक्यूट के अगर 6 महीने में सोजिश हुई और वो खत्म होगी तो इसका मतलब अक्यूट है। मगर अगर उससे ज्यादा ये बीमारी जो है, ये सोजिश जो है वो आगे चले तो वो फिर हम उसे क्रोनिक कहते हैं। मगर इसमें खतरे की घंटी तब बजती है जबकि अक्यूट केसेस में जो है वो अक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है। मतलब कि बहुत से लोग जो हैं वो अक्यूट इन्फेक्शन हुआ या अक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई तो वो रिकवरी की तरफ नहीं गए, मगर उनका जो लिवर है वो फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर की तरफ चल गया। मगर मतलब ये कि उसने काम करना छोड़ दिया, जो कि एक एंड रिजल्ट है किसी भी ऑर्गन का। ठीक है जी। और उसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वैसे तो हर ऑर्गन जो है उसकी अहमियत अपनी जगह है, उसका फंक्शन, उसके फंक्शन के बगैर जो है बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। मगर लिवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिससे कि हमें जो हमारी खुराक है वो तवानाई में कन्वर्ट होती है। खून की जो सफाई है वो लिवर के थ्रू होती है। बहुत से टॉक्सिन जो है वो रिमूवल जो है वो हमारा लिवर ही उसमें में मदद साबित होती है कि वो उसको जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है जिस्म को और खून को बहुत से टॉक्सिन से। तो इसलिए किसी चाहे वो अक्यूट लिवर का प्रॉब्लम हो या क्रोनिक लिवर की प्रॉब्लम हो, तो उसमें सिर्फ लिवर ही अफेक्ट नहीं होता बल्कि जो हमारा पूरा जीआई ट्रैक्ट है वो खाने की नाली से लेकर मैदा और जो है वो आंतड़ियों तक जो है वो अफेक्ट होती हैं। उसके साथ साथ अगर ये सिचुएशन जिस तरह हमने जिक्र किया कि बहुत से केसेस अक्यूट लिवर
जो है इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो वो रिकवर कर जाते हैं, मगर अगर वो ना रिकवर कर पाए तो वो फिर जो है उसका इफेक्ट जो है ना सिर्फ जीआई ट्रैक्ट बल्कि जो है इंसानी जहन, खून और दूसरे बहुत से ऑर्गन्स पे भी होता है। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बता दिया कि एक्यूट और जो क्रॉनिक है हेपेटाइटिस, उसके बाद मगर इसमें जैसे कि टाइप्स हैं मुख्तलिफ, जैसे हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है या डी है, ई है इवन, तो उसकी मैं पूछना चाहूंगी कि उसमें ज्यादातर हमारे ममालिक में सबसे ज्यादा जो नजर आता है या डायग्नोज किया जाता है तो वो हेपेटाइटिस ए सामने आता है। तो उसकी मैं आपको डॉक्टर फौजिया इसकी जो है मेन जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन द कॉज, कि किस वजह से ये जिगर की सोजिश हुई या हेपेटाइटिस हुआ। अब उसमें सरे फहरिस्त जो है वो तो डेफिनेटली काफी लोगों में आगाही है कि वायरल हेपेटाइटिस है, और उसमें भी उसकी इकसाम है जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई जो है, ये 5 इकसाम बहुत कॉमन हैं। अब मगर उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जो कि जो लीवर की सोजिश का बायस बनती हैं, जिसमें कि ना सिर्फ वायरल इन्फेक्शंस बल्कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें कि टाइफाइड है, फिर उसके अलावा साल्मोनेला है। टाइफाइड से भी जो है हेपेटाइटिस जी लीवर की सोजिश हो सकती है। सोजिश हो सकती है। उसके अलावा बहुत से पैरासाइट्स हैं जो कि वो लीवर की सोजिश का बायस बन सकते हैं, जिसमें कि हम आमतौर पे वर्म्स वगैरह, जिस तरह के टेप वर्म है, हुक वर्म है, इस तरह के जो वर्म्स हैं, पैरासाइट्स जो हैं, वो भी लीवर की सोजिश या उसकी इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात आपसे करना चाहूंगी, जैसे कि अक्सर जो है वो लीवर या कलेजी जिसे कहते हैं वो ली जाती है कि हम अपना जो एचपी लेवल है या खून की कमी है तो उसे पूरा करें, मगर उसके साथ साथ ये सारे पैरासाइट्स और कुछ वो भी लीवर में मौजूद होते हैं, तो यहाँ आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप देखिए, हाँ, उसमें ये बहुत अहम ये है कि कलेजी ऑफ कोर्स एक बहुत ही पसंदीदा वो है गज़ा है और वो कंज्यूम होती है, तो उसमें जब भी स्लॉटर हाउसेज में जो है यहाँ पे तो बहुत एक स्ट्रिक्ट वो है कि वहाँ पे वो जो लीवर का सैंपल चेक किया जाता है, तो उसमें देखने के लिए उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या उसकी विजुअल इंस्पेक्शन से जो है वो जाहिर हो जाता है कि अगर इसमें कोई बीमारी है कि नहीं है। बहरहाल उसको उसमें फिर ये कुछ ये भी एहतियाती तदाबीर हैं कि उसको अच्छी तरह कुक किया जाए, और अगर जानवर बीमार था तो उसकी इंस्पेक्शन के बगैर जो है उसको कंज्यूम ना किया जाए, क्योंकि बहुत सी इस तरह के इन्फेक्शंस हैं जो कि वो कंज्यूम करने से या इवन कंज्यूम ना करने से उसके इन कांटेक्ट आने से जो है वो ह्यूमन बॉडी में जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। वो फिर आगे चलकर लीवर में इन्फेक्शन, जिसमें कि लीवर एब्सेस है और रेशे पड़ जाना लीवर में, तो वो उसका सबब बन सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है लीवर कंज्यूम करने से पहले जो है, यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई शिकायत या हमें केसेस देखने में नहीं आते, मगर हमारे ममालिक में जो है इसकी एहतियात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैंने स्टार्ट में इसलिए ये पूछ लिया क्योंकि ये बहुत अहम सवाल था। बहुत सारे अफराद जो हैं पूछते नजर आते हैं कि क्यों नहीं खाना, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि आप ना खाइए, तो उसकी वजह, उसके बिहाइंड ये हो सकता है, बल्कि होता है कि ज्यादातर जो पैरासाइट्स हैं वो उसकी जो उसकी वेन्स में बाज़ औक़ात नजर आते हैं, जैसे मैंने खुद भी देखा था। तो इस तरह से ये हमें एहतियात जो है बहुत जरूरी है करनी। उसकी वजह यह है कि बहुत से इलाकों में जो है वो बहुत से ऐसे जो पैरासाइट हैं जिसमें क्या अमीबिक इन्फेक्शन जो है बहुत कॉमन है, और हाँ, और वो जो है वो आम तौर पे जो है लीवर में ही जानवर के लीवर में जो है इन्फेक्ट करते हैं, और वही उनकी एक आप कह लें परमानेंट जो है वो इन्फेक्टेड एरिया होता है। तो वहाँ पे जो है ये इसको ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि जब भी जानवर के किसी भी हिस्से को कंज्यूम किया जाए, खास तौर पे लीवर तो उसको मेक श्योर किया जाए कि वो जो है वो जानवर हेल्थी था, वो इन्फेक्टेड तो नहीं था, और उसको जो है फिर सही तरीके से उसको जो है पकाकर उसका इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहब, ये मैंने पॉइंट इसलिए उठा दिया कि ज़ाहिर है थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि सवाल अब हम वापस हेपेटाइटिस पर ही आते हैं, क्योंकि बिल्कुल छोटी सी एक ऐसी बात है तो उससे हम बहुत सारी जो इन्फेक्शंस हैं और खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस तक भी पहुंच सकते हैं अगर ये एहतियात ना की जाए। जी डॉक्टर साहब, टाइप्स की हम बात कर रहे थे। अच्छा, तो चूंकि सबसे जो कॉमन और जो सबसे ज्यादा देखने में आते हैं वो वायरल हेपेटाइटिस हैं, जिसमें कि हमने जिक्र किया A, B, C, D, E। अब उसमें भी जो है अगर आप देखें तो 2 ऐसे वायरसेस हैं जो कि आमतौर पे एक्यूट
انفیکشن کاز کرتے ہیں, مطلب کہ وہ کرونک سٹیج پہ نہیں جاتے, جو کہ اے اور ای ہیں. اس میں پیشنٹ کی جو ریکوری ہے بہت بہتر اور تقریباً آلموسٹ بیک ٹو نارمل ہو جاتی ہے اگر انہیں کوئی پہلے سے لیور کی کوئی بیماری نہ ہو. اور ان کا عام طور پہ جو انفیکشن کا روٹ ہے وہ جو ہے پانی میں جو ہے یہ سیویج میٹیریل یا جو ہے فیکو اورل کنٹامینیشن جو ہے اس کا سبب بنتی ہے. مطلب یہ کہ وہ ایسے علاقے جہاں پہ کہ جو ہے کہیں کسی وجہ سے جو ہے ایسے افراد یا جانور جن کو کہ ہیپاٹائٹس ہو, وہ ان کا جو ویسٹ پروڈکٹ ہے وہ پانی کے ذریعے مکس ہو کر جو ہے وہ جو ہے نارمل پاپولیشن تک پہنچ سکتا ہے. مگر جو بی اور سی ہیں جی تو بی اور سی کا جو ٹرانسمیشن روٹ ہے وہ مختلف ہے. بی جو ہے عام طور پہ وہ جنسی تعلقات کی صورت میں جو ہے ٹرانسمٹ ہوتا ہے اگر کسی کو ہے. اس کے علاوہ بلڈ پروڈکٹس کی منتقلی کی وجہ سے ماں سے بچے کو, یا پھر جو ہے وہ کسی بھی جو کوئی بلڈ پروڈکٹ کا جو ہے وہ جو ہے کسی دوسرے شخص کی میں منتقل ہونا, یعنی کہ جیسے شیئرنگ آف دا نیڈلز یا جو ہے سرنجز اور ریزرز وغیرہ. اور جو ہیپاٹائٹس سی ہے اس کا بھی تقریباً ملتا جلتا ہے. عام طور پہ جو پری ڈومیننٹ اس میں جو انفیکشن کا روٹ ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے تھرو ہے, مگر جو ہے دوسری جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ سرنجز اور نیڈلز اور ریزرز وغیرہ اس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اے اور ای کا جو ٹرانسمیشن روٹ ہے وہ بھی کنٹیجیس ہے, وہ بھی جو ہے قریبی تعلقات سے ہو سکتا ہے, مگر اس کا جو پری ڈومیننٹ ہے جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے وہ فیکل اورل کنٹامینیشن آف واٹر ہے. اور جو سی جو بی اور سی ہے اس کا جو ہے وہ تھوڑا مختلف روٹ آف ٹرانسمیشن ہے. صرف اس میں جو ڈی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ڈی صرف ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جنہیں پہلے سے ہیپاٹائٹس بی کا انفیکشن ہو چکا ہو, تو ان پہ جو ہے ڈی پھر اثر انداز ہوتا ہے. تو اگر کسی کو پہلے سے ہیپاٹائٹس بی نہیں ہے تو ڈی جو ہے وہ ان کو نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک. اگر بی ہے کسی کو ہیپاٹائٹس بی اگر ہے تو وہ اسی کو ہی جو ہیپاٹائٹس ڈی ہے وہ وہاں تک ڈی جو ہے اوپر سپر انفیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک رسک فیکٹر ہوگا ہم یہ اگر کہیں تو. اچھا, اگر ہم جیسے آپ نے مختلف ہمیں بتا دیے کہ روٹس جیسے بتائے ہیں, تو اور اب ہمارے پورے ریجن میں ایشین جیسے مختلف ممالک میں جیسے اس میں پاکستان, انڈیا, نیپال اور ہم زیادہ تر جیسے ان کا نام اس لیے لیتے ہیں نارتھ افریقہ میں جو ہے نارتھ افریقہ میں کافی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جیسے ہیپاٹائٹس اے ہے تو یہ ایک دم سے جیسے اگر ہم یہ پوچھیں کہ کتنی دیر میں یہ اپیئر ہوگا اور کیا سارے ایج گروپس جو ہیں وہ انوالو ہو سکتے ہیں یا کون سا ایسا ایج گروپ ہے جو زیادہ انوالو ہوگا اس میں؟ دیکھیں ہیپاٹائٹس اے جو ہے آپ کسی بھی اگر ہیپاٹائٹس کی بات کریں تو وہ کوئی بھی گروپ جو ہے اس میں انوالو ہو سکتا ہے. اب ہیپاٹائٹس اے عام طور پہ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای جو ہے عام طور پہ وہ لوگ جو کہ کہیں پہ ٹریول یا ٹورزم کرنے گئے اور اس علاقے میں جو ہے وہاں پہ پانی کا جو نظام ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا, تو وہاں سے وہ عام طور پہ جو ہے وہ ایکوائر کر لیتے ہیں. مگر اگین یہ چونکہ اے اور ای جو ہے یہ ایکیوٹ ہی کاز کرتے ہیں, مطلب یہ کہ کچھ عرصے میں پیشنٹ جو ہے ریکور ہو جاتا ہے. خدا نخواستہ وہ لوگ جن کو پہلے سے لیور کی کوئی بیماری ہے یا لیور ایڈوانس سٹیج پہ ہے تو وہ ان میں یہ رسک ہوتا ہے کہ ان کو جو لیور ہے شاید وہ ریکور نہ کر پائے. مگر عام طور پہ ان میں جو ریکوری بہت اچھی ہوتی ہے. اور جو بہت ایک خوش آئند بات ہے وہ یہ کہ کچھ میڈیسنز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ اینٹی بایوٹکس یا اینٹی وائرلز کے علاوہ جو سپورٹیو میجرز ہوتے ہیں, جیسے کہ عام طور پہ ہیپاٹائٹس ایکیوٹ ہیپاٹائٹس میں نوزیا, وامٹنگ, دل خراب اور کچھ بالکل بھوک نہ لگنا, الٹی آنا, تو جو ہے وہ آئی وی فلوئڈز اور کچھ اینٹی ایمیٹک ٹریٹمنٹ سے ہی جو ہے پیشنٹ ریکور ہو جاتا ہے. ٹھیک. اگر اس میں ہم کہیں جو علامتیں ہیں اس کی, اس میں آپ نے جو بتا دیا کہ یہ وامٹنگ ہے اور اس میں بخار بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل. ایکیوٹ دیکھیں ہیپاٹائٹس میں جو ہے اے سمپٹومیٹک سے لے کر سیویئر
جو ہے سمپٹمز بھی ہو سکتے ہیں. بہت سے پیشنٹ میں بالکل ایسے ہلکا بخار ہوا, نزلہ, زکام اور ڈائریا, پیٹ میں درد جو ہے وہ ہوا اور جو ہے دے ریکور. مگر کچھ لوگوں میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ فلمننٹ ہیپیٹک فیلئر تک بھی پہنچ سکتی ہے. اب اگر ہم جو ہے وہ کرونک کی بات کریں, چونکہ کرونک جو ہے وہ عام طور پہ ہیپاٹائٹس بی اور سی میں ہوتا ہے, تو وہ ڈاکٹر صاحب یہاں تھوڑا سی بات ہم اس پر بھی تھوڑا اور میں پوچھنا چاہوں گی. ہیپاٹائٹس اے ہے کیونکہ موسٹلی جو پاپولیشن ہے وہ اسی میں انوالو ہوتی ہے, تو اس میں کہا یہ جاتا ہے بلکہ ہے بھی کہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 14 دن کا ہے, اور کیا 14 دن کے بعد وہ اس میں جانڈس بھی ہو سکتا ہے یا مثلا کس طرح سے, کیونکہ جانڈس بالکل جوائنٹس جو ہے وہ اکیوٹ اور کرونک دونوں میں ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ آنکھوں کا پلاہٹ ہونا اور جو ہے اس میں ڈارک کلر کا جو ہے وہ یورین آنا اور کلے کلر کے سٹول آنا, جسے ہم اردو زبان میں یرکان کہتے ہیں, وہ جو ہے اکیوٹ ہے, کسی بھی قسم کی اکیوٹ ہیپاٹائٹس میں نمایاں ہو سکتا ہے. مگر کچھ میں جو ہے بہت یہ مائلڈ فارم میں ہو سکتا ہے اور کچھ میں بہت سیویئر فارم میں. اچھا ٹھیک. تو اس میں اگر ہم صرف اسی کی بات کرتے ہوئے اگر پوچھیں گے کہ انویسٹیگیشن جو کروائی جاتی ہیں یا ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے, ہسٹری سے یا کوئی ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں؟ جی ہیپاٹائٹس جتنے بھی وائرل ہیپاٹائٹس ہیں عام طور پہ تو ان کی جو ہسٹری اور ایگزامینیشن جو ہے وہ بہت مدد دیتی ہے ڈائگنوسس میں, مگر ان کا جو الٹیمیٹ جو ڈائگنوسس ہوتا ہے وہ بلڈ ٹیسٹ پہ ہوتا ہے. کہ اس میں جا کے جو ہے وہ پھر معلوم چلتا ہے کہ یہ کس قسم کا ہیپاٹائٹس تھا, اور جو ہے چاہے وہ اے تھا, بی تھا, سی تھا یا ڈی تھا. مگر جو اس میں اہم جو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ, دیکھنے کے لیے کہ جو ہیپاٹائٹس کی شدت ہے وہ کیا ہے. ٹھیک. عام طور پہ جو اگر ہیپاٹائٹس جو 3 سے 4 بلڈ ٹیسٹ ہیں جن کو ہم لیور فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں, جس میں کہ اے ایس ٹی, اے ایل ٹی, البومین اور بلیروبین, جو پورے لیور ٹیسٹ ٹھیک ہے جی پورے لیور ٹیسٹ کی کیٹیگری میں آتے ہیں, جو لیور فنکشن جو یہ شو کرتے ہیں کہ لیور کے جو سوزش کتنی ہے اور لیور کا فنکشن جو ہے وہ کیسا ہے. تو اس میں جو ہے پھر معلوم پڑتا ہے کہ اگر یہ بہت زیادہ ایک لیول سے بڑے ہوئے ہیں تو یہ موسٹ لائکلی ہیپاٹائٹس ہے. مگر اس کو پھر فردر جاننے کے لیے کہ یہ ہیپاٹائٹس کون سا وائرس ہے یا کیا ہے, تو پھر اس میں جو ہے مختلف بلڈ ٹیسٹ ہیں جو کہ کیے جاتے ہیں جس سے کہ وائرس کی شناخت ہوتی ہے. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑا ایسی ہیپاٹائٹس اے کی بات کریں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہائیلی مطلب بہت زیادہ انفیکٹو ہے, فوراً پھیلتا بھی ہے اور یہ کہ علامتیں بھی بتا دیں, تو پھر اگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ خود بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, تو پھر کب کون سے ایسے علامتیں ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہو جائے؟ دیکھیں کسی بھی قسم کی ایسی علامت جو کہ کچھ دنوں سے زیادہ بڑھ کر جو ہے پرسسٹنٹ ہو, جیسے کہ بالکل بخار جو ہے وہ ہائی گریڈ فیور ہے اور نوزیا ہے, وومٹنگ ہے اور پیشنٹ کھا نہیں پا رہا, اور کسی بھی جو دیر از اے چینج ان کلر آف دا اسکن یا آنکھوں کی پلاہٹ, تو یہ سب وہ علامات ہیں جو کہ پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ہے میڈیکل ہیلپ سیک کریں. اور آف کورس اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی کوئی ہسٹری ہے, جیسے کہ کوئی پہلے سے کوئی لیور کی پرابلم ہے اور وہ ریسنٹلی جو ہے کسی ایسے ایریا سے انہوں نے ٹریول کیا ہے جو کہ جہاں پہ کہ ہیپاٹائٹس اے بہت کامن ہے, تو اس صورت میں انہیں جو ہے فوراً رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. یا پھر اس طرح سے ہے جیسے کہ یہ اوروفیکل روٹ جیسے اس طرح سے کھانے سے پانی سے ہوتا ہے, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ریسٹورینٹ کی طرف بھی رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ شاید یہاں پہ آؤٹ بریک ہے, تو اگر کچھ ایسی بات ہو, اگر آپ نے وہاں سے کچھ کھایا ہے یا کچھ, تو وہ بھی رپورٹ کرنی چاہیے ڈاکٹر کو کہ ہاں کچھ جو افراد ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ہاں بالکل, یہ جو رپورٹیبل وہ ہے ڈیزیز, کیونکہ آؤٹ بریکس میں بھی ہوتا ہے, تاکہ جو ہے اس کا جو آؤٹ بریک ہے اس کا جو سورس ہے اس کو جو ہے کنٹین کیا جائے, اس کو روکا جائے اور جو ہے باقی لوگوں کو ہونے سے بچایا جا سکے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس میں کیا کس طرح سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ اگر ہمیں ٹریول کرنا ہے,
کچھ ایسے جگہ پر جہاں کے ہمیں شک ہے کہ ہیپاٹائٹس جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، یا کبھی آپ جا رہے ہیں تو پھر کیا ہے، کوئی ویکسینیشن ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے؟ کہ جی خوشائن بات یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس اے جو ہے وہ ان وائرسز میں ہے جس کے خلاف ویکسین ہے، مگر ویکسین کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی جو ہیں وہ ان کی اہمیت ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی جگہ ٹریول کر رہے ہیں جہاں پہ کہ ہیپاٹائٹس کی جو فریکوینسی یا جو انسیڈنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو وہاں پہ آپ ہیپاٹائٹس اے کی ویکسین ضرور لگوائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ضرور لیں، جس طرح کہ پانی جو ہے وہ میک شور کریں کہ وہ جو ہے اچھے سے فلٹرڈ ہے، بوائلڈ ہے وہ، اور اس کی سورس جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آف کورس جو کھانے کی جو جہاں سے آپ کھا رہے ہیں وہ اس کا جگہ کا انتخاب کریں جو کہ تھوڑے جو ہائیجینک ہو، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو کہ ہیپاٹائٹس ہے ان سے جو ہے آپ تھوڑا ایک وہ اس میں بھی احتیاطی تدابیر کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کلوز کانٹیکٹ سے جو ہے وہ احتیاط کریں جب تک کہ وہ ریکور نہیں ہو جاتے۔ ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب، اب ہیپاٹائٹس بی کی ہم اس کی بات اس پر آئیں گے، جو آپ نے کہا بی اور سی کی تقریباً جو کازز ہیں یہ وہ تقریباً ایک جیسی ہی ہیں، تو ہم اس میں جی بی اور سی کی کازز ایک جیسی ہیں، مگر بی اور سی جو ہے وہ تھوڑے اس لحاظ سے ان میں تھوڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ اس میں جو کرونک ہیپاٹائٹس یا ایکیوٹ سے کرونک سٹیج میں جانے کا جو ریشو ہے، جو شرح ہے وہ کافی زیادہ ہے، خاص طور پہ ہیپاٹائٹس سی۔ ہیپاٹائٹس بی جو ہے اس میں پھر بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ ریکور کر جاتے ہیں، اور لکیلی ہیپاٹائٹس بی کی جو ہے وہ ویکسین بھی ہے جی، مگر ہیپاٹائٹس سی جو ہے اس میں عام طور پہ بہت سے پیشنٹ جو ہیں وہ پھر کرونک سٹیج میں چلے جاتے ہیں، اور کرونک سٹیج آف ہیپاٹائٹس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کے چانسز آف لیور فیلئر، آگے چل کے لیور کینسر اور بہت سی دوسری کمپلیکیشنز کے چانسز جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں جی۔ تو لہٰذا کرونک سٹیج کو اگر پہلے ہی جو ہے وہ پک کر لیا جائے کہ پیشنٹ ایکیوٹ سٹیج میں ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ اسی وقت ہو جائے تو وہ کرونک سٹیج میں جانے سے بچ سکتا ہے۔ خاص طور پہ آج کل جبکہ بہت سی نئی اینٹی وائرل میڈیکیشنز ہیں جو کہ بہت افیکٹو ہیں ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی کے خلاف، اور اس میں وہ لوگ جن کو جو کہ کرونک سٹیج میں ہیں اگر وہ اینڈ سٹیج پہ نہیں ہیں تو ان میں بھی کافی حد تک وہ بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک تو ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے آپ نے کرونک بتایا ایک تو وہ بی اور سی کی ویکسینیشن، جی سی کی نہیں مگر جو سی کی ویکسینیشن نہیں ہے، اے اور بی کی ہے، سی کی ویکسینیشن ابھی تک نہیں ہے، مگر اگین اس کے جو اینٹی وائرل میڈیکیشنز ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور جو ہے پیشنٹ اگر جو ہے وہ ایک صحیح وقت پہ جو ہے اس کی تشخیص ہو تو وہ بھی جو فردر کمپلیکیشنز ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے اور وائرس کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جی لسنرز جیسے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں ایم ڈی سارق انور صاحب۔ وہ سارق انور صاحب یہ جو آپ کے سوال ہیں وہ میں نے نوٹ کر لیے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جیسے ہی کوئی ہوں گے سرجن تو ہم ضرور ان سے بات کریں گے۔ آج ہمارا یہ ٹاپک بالکل نہیں ہے تو اس لیے میں نوٹ کر لیا ضرور، اور نیکسٹ ٹائم جیسے ہی اویلیبل ہوں گے تو میں یہ سوال آپ کا جو ہے ضرور پوچھوں گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم وائٹامن اس کی ہیپاٹائٹس سی میں جیسے کیریئر کی جب ہم بات کریں کہ جو ایک کیریئر سٹیج ہوتی ہے تو وہ بھی بہت اہم ہے، اس لیے وہ زیادہ انفیکٹو ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ جی اس طرح سے جی کیریئر سٹیج کا مطلب یہ ہے کہ جو وائرس ہے وہ ایکٹیو ہے اور وہ جو ہے مسلسل لیور کو جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے، لیور کی انفلیمیشن کا باعث ہے، اور وہ پیشنٹ جو ہے وہ کرونک سٹیج میں جو ہے وہ جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے پھر جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ میڈیکیشنز ہیں وہ جو ہے اس وائرل کے جو وائرل لوڈ ہے، وائرس کی مقدار کو بہت کم کر دیتا ہے جو کہ لیور کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ جی اس میں اس کی جو علامتیں ہوں گی ڈاکٹر صاحب وہ کیا، مثلا کس طرح سے اگر کیریئر ہے تو کیا مریض جو ہے کیا محسوس کرے گا، یا کس طرح سے اس کی علامتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی؟
جی دیکھیں کیریئر سٹیج میں جو ہے وہ ضروری نہیں کہ پیشنٹ جو وہ لیور ہے وہ ایکٹیولی انفلیمڈ ہو مگر وہ کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ وائرس ایکٹیو ہو سکتا ہے وہ آگے چل کے جو ہے پیشنٹ کو جو ہے وہ کرونک لیور سٹیج تک پہنچا سکتا ہے. اس کی علامتیں جو ہے ضروری نہیں کہ بہت نمایاں ہوں, بہت سی جو ہلکی پھلکی علامتیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ تھکاوٹ جو ہے بھوک نہ لگنا اور ایک انرجی نہ ہونا. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ جو ہے ہیپاٹائٹس جو ہے وہ کرونک سٹیج پہ جاتا ہے تو اس میں پھر جیسے پیٹ میں پانی پڑ جانا اور جو کھانے کی نالی ہے اس میں جو ہے وہ پیریسس کا ہو جانا, مطلب کہ جو بلڈ ویسلز ہیں وہ ان کی سوزش ہو جانا اور ان کا سائز بڑھ جانا اور وہ پھر جو ہے کسی بھی وقت جو ہے پیشنٹ خون کی الٹیاں بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے جو کہ ایڈوانس سٹیج کو لیور فیلر جیسے مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے جی جی لیور فیلر. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیپیٹک انسیفیلوپیتھی جو کہ یعنی کہ خون کی جو کلیئرنس اچھی نہ ہونا جس کی وجہ سے جسم میں اور خون میں امونیا کی مقدار بڑھ جانا, تو وہ پھر جو ہے ذہن کو اور برین کو اثر انداز ہوتی ہے جس میں کہ پیشنٹ کی جو میموری ہے, پیشنٹ کا جو کانشیس لیول ہے اور پیشنٹ کی جو کوگنیشن لیول ہے اس پہ جو ہے کافی حد تک وہ اثر انداز ہوتی ہے. اچھا ٹھیک. یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کمپلیکیشنز میں یہ آ جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے ایڈوانس سٹیج یا کمپلیکیشن جو ہے کرونک لیور ڈیزیز کی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہیپاٹائٹس اے کی ہم نے اس پہ بات کی کہ ڈائگنوز ہو گیا, اس کے بعد جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ نے بتا دیا کہ کبھی ضرورت ہوتی ہے کسی میڈیسن کی کبھی نہیں اور وہ خود ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے اس کی اب کس طرح سے ڈائگنوز ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ کیسے آپ لائن آف ٹریٹمنٹ اس کا علاج جو ہے کیسے شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے اب ان کی بہت سی جو ہے نئی ایڈوانس ٹریٹمنٹس ہیں جس میں کہ انٹرفیرون ہے اور دوسرے بہت افیکٹو اینٹی وائرل میڈیکیشنز ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں جس کی وجہ سے جو سکسیس ریٹ تھا وہ اتنا ہائی نہیں تھا. مگر اب کیونکہ یہ میڈیسن جو ہے یہ بہت ہائیلی افیکٹو ہیں اور اگر کسی کو بھی ہیپاٹائٹس بی یا سی کی تشخیص ہوئی ہے اور وہ جو ہے کسی بھی قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ضرور ہیپاٹولوجسٹ سے جو لیور کے ماہر ہیں ان سے رجوع کریں اور وہ ضرور یہ دیکھیں کہ کیا وہ ایلیجیبل ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ لی جا سکے, کیونکہ بہت سی جگہوں پہ کچھ لمیٹیشنز ہیں جیسے کہ مہنگا علاج ہے یا پھر اگر پیشنٹ بہت ایڈوانس سٹیج پہ ہے تو وہاں پہ جو ہے پھر جو ٹریٹمنٹ موڈیلٹی ہے وہ شاید جو ہے وہ میڈیکل نہیں, وہ پھر لیور ٹرانسپلانٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے. مگر اگر جن کو جو کہ اس سٹیج تک نہیں پہنچے تو وہ پھر ضرور اپنے تشخیص کے بعد جو ہے ہیپاٹائٹس کلینک یا ہیپاٹولوجسٹ سے ضرور وہ رجوع کریں تاکہ یہ ٹریٹمنٹ جتنی جلدی شروع ہو. اور بہت سے کیسز میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سیرو کنورژن ہوگی, مطلب کہ وائرس جو ہے بالکل ختم ہو گیا جسم سے تو ٹریٹمنٹ کے بعد. تو یہ بہت اہم ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ جس طرح پہلے ہیپاٹائٹس جو ہے وہ ایک سمجھا جاتا تھا کہ لا علاج بیماری ہے اور جو ہے اس کا سکسیس ریٹ اتنا ہائی نہیں, مگر اب جو ہے اس کا سکسیس ریٹ جو ہے بہت ہائی ہے. جی بالکل یہی سوال تھا کہ کیا جو ہیپاٹائٹس ہے یہ نہیں لکھا کہ کون سا, مگر یہ کہ وہ کیا بالکل کیور اس کا علاج ممکن ہے؟ جی بالکل, ابھی آج کے دور میں بالکل ممکن ہے, ہیپاٹائٹس بی اور سی کا علاج ممکن ہے بشرطے کہ وہ بر وقت جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے. ٹھیک ٹھیک. اس میں جو ہیپاٹائٹس سی کی جو لائن آف ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت مشکل, پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ بہت مشکل ہے اور لا علاج بھی کے جو کی سٹیجز ہیں وہ پھر لیور کی جیسے آپ نے بتایا کہ اس پر وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, جیسے سیروسز مطلب لیور جو ہے شرنک ہو جاتا ہے یا یہ ساری اسی کی کمپلیکیشنز ہیں نا؟ جی بالکل, لیور سیروسز ہے, ایسائٹس ہے اور جسم میں پانی جو پانی جو ہے پیٹ میں پانی جو بھر جانا, پیٹ میں پانی پڑ جانا, ٹانگوں میں اور جسم کے مختلف آرگنز میں پانی پڑ جانا, تو وہ یہ سب جو ہے اسی کی اینڈ سٹیج ہے اور اس کی
کی جو وجہ یہ ہے کہ خون میں جو ہے پروٹین جو کہ لیور اس کا جو ہے آپ کہیں فیکٹری ہاؤس ہے جو کہ پروٹین بناتا ہے تو وہ جو ہے بنا نہیں پاتا صحیح طرح, اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو پروٹین کی جگہ جو ہے وہ دوسرے فلوئڈ جو ہے وہ آکوپائی کر لیتے ہیں اور پھر سوزش کا جو ہے وہ عمل سامنے آتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے, نام انہوں نے نہیں لکھا, کہہ رہے ہیں کہ کیا جو پیٹس ہیں ان کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عام طور پہ تو پیٹس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا, مگر ان کو اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ وہ ٹرانسمٹ کریں, اب پیٹس میں جو ہے وہ پرندوں سے لے کر ڈاگز کیٹ سے لے کر جو ہے وہ اس میں بکرے اور اونٹ بھی, یعنی مختلف پیٹس کی جو ہے وہ اقسام ہیں, تب اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پیٹس کی بھی جو ہے ایک ویکسینیشن اسکیڈول ہوتا ہے, تو اگر تو وہ ان کو فالو کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی رسک ہوگا, مگر وہ جانکاری کے لیے جو ہے وہ جو ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں وہ زیادہ معلومات دے پائیں گے کہ کون سا جانور جو ہے وہ کس قسم کے مرض کو جو ہے وہ پھیلا سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب, ہم تھوڑی ویکسینیشن کی بات کرنا چاہیں گے. جیسے ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن ہے وہ وہی ہے جو کہ بائی برتھ جو شروع کی جاتی ہے, اور اس کے بعد 3 ڈوزز جو ہیں وہ اس کی ہوتی ہیں, اور پھر اس کی ایک بوسٹر جو ہے وہ بھی شاید 10 ایئرس کے بعد جو ہے وہ ریپیٹ کرنی ہے. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں ویکسین اسکیڈول جو ہے وہ شاید اب ایک آپشن نہیں, ایک ضرورت ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹارٹنگ فرام دا بگننگ بچوں کو جو ہے اسکول میں ایڈمیشنز کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بلکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اگر پاکستان سے باہر ٹریول کرنا چاہیں انہیں پولیو ویکسینیشن کی ضرورت ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ویکسینز کو جو ہے اپنی ایک اسکیڈول کے مطابق جو ہے وہ لیا جائے, تاکہ آپ جو ہے فیوچر میں آپ کے جو بچے ہیں یا آپ خود جو ہیں وہ کسی بھی خاص طور پہ وہ بیماریاں جو کہ کرونک ڈیزیز کی صورت اختیار کر سکتی ہیں, آپ ان سے جو ہے بچ سکیں. اور آپ نے بہت ایک ضروری پیغام جو ہے شروع میں دے دیا کہ جو کووڈ کی ویکسین ہے وہ بھی ضروری ہے, اور وہ اس میں صرف نہ صرف جو لگوا رہا ہے اس کا فائدہ بلکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہے. تو یہ ہم سب کو مل کر جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ لڑنی ہوگی, اور یہ بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جن کو ہیپاٹائٹس ہے یا کسی قسم کی بھی کوئی بھی کرونک بیماری ہے ان میں بھی کووڈ ویکسین جو ہے بہت ضروری اس کا ہو جاتا ہے, وہ اس لیے کہ شاید کووڈ ان کو اتنا نقصان نہ پہنچائے جتنا کہ ان کی جو انڈر لائنگ ڈیزیز ہے جیسے کہ دمہ ہے یا ہیپاٹائٹس ہے وہ پہنچائے, کیونکہ کووڈ انفیکشن میں بہت سے لوگوں کو ہیپاٹائٹس بھی دیکھا گیا ہے. تو لہٰذا جو ہے یہ آپ ضرور جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ آگے تک پہنچائیں, تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویکسین یہاں پہ, چونکہ فائزر اور موڈرنا جو کہ سب سے بہترین سمجھی جاتی ہے, خاص طور پہ اب ڈیلٹا ویریئنٹ کی جو ہے وہ موجودگی میں, تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ لگوائیں. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بات کی کہ جو ہیپاٹائٹس بی ہے وہ کووڈ پیشنٹس میں دیکھا گیا ہے, تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیوں؟ دیکھیں انفیکشن ہاں کووڈ جو ہے عام طور پہ تو جو اس کا جو مین آرگن یا سسٹم جس پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے وہ پھیپھڑے ہیں, مگر یہ ایک ایسا ایک نیا وائرس ہے جس کے بارے میں ابھی بہت سی معلومات جو ہے وہ آ رہی ہیں, مگر بہت سے لوگوں میں یہ دیکھا گیا کہ وہ جو ہے ان کو ان کے خون پہ اثر انداز ہوتا ہے, ان میں پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگوں میں ہیپاٹائٹس کا سبب بنا, بہت سے لوگوں میں جو ہے وہ یہ میننجائٹس کا سبب بھی بنا. تو بہت سے ابھی معلومات جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں, اور مگر یہ دیکھنے میں آیا کہ شاید ہی ایسا کوئی آرگن یا سسٹم ہو جس پہ کہ کووڈ نے بھی اثر انداز نہ کیا ہو, چاہے وہ اکیوٹ ہو یا کرونک ہو, مگر عام طور پہ اکیوٹ جو ہے وہ ہیپاٹائٹس دیکھنے میں آیا ہے کووڈ کرونا کے انفیکشن سے, مگر جو زیادہ اثر انداز آرگن ہے وہ جو ہے وہ پھیپھڑے ہیں. جی بالکل, پھیپھڑے تو ہیں جیسے ڈائریکٹ اگر ہم فلو اور اس پر بات کی جائے, مگر بالکل ایسا ہی ہے کہ مختلف جو اعضاء ہیں ان میں سارے ہی
شامل ہیں، جیسے لیور ہے، ہارٹ پر بھی بہت زیادہ اس کے افیکٹ جو ہیں وہ دیکھے گئے، برین پہ مطلب اس طرح سے وہاں کی انفیکشن بھی، جیسے میننجائٹس کے بھی بہت سارے کیسز جو سامنے آئے، اور جو ابھی جو اسٹڈیز ہو رہی ہیں وہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ افیکٹ کرتا ہے، اور بعض اوقات بالکل پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ اس میں کورونا یا کووڈ-19 کی جو علامتیں ہیں وہ اتنی نہیں ہوتی جیسے جی بالکل، کیونکہ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے اپنی کتنی اقسام بدل چکا ہے، تو جب بھی کوئی وائرس جو ہے اپنی قسم یا اس میں تھوڑی چینج آتی ہے تو اس کی جو پھر جو اثر انداز اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی ان میں بھی کچھ چینج آتا ہے. تو اب تک 3-4 ویریئنٹس ہم دیکھ چکے ہیں، اور وہ ان کی جو پریزنٹیشن ہے ان میں بھی تھوڑا بہت مختلف ہے، ویکسین کے جو ریسپانس ہے وہ تھوڑا بہت مختلف ہے، مگر جو اوور آل ریسپانس ہے ویکسین کا وہ بہت بہت بہتر ہے. مطلب کہ اموات بہت کم ہو گئی، ہاسپٹل ایڈمیشنز بہت کم ہو گئی. تو یہ دیکھتے ہوئے جو ہے یہ ایک چیز تو کنفرم ہے کہ یہ اس کی انفیکشن جو ہے وہ چاہے جیسے بھی ہو، مگر ویکسین جو ہے ایک بہت اہم ہتھیار ہے اس کے بچاؤ سے. جی بالکل، اور خاص طور پر جیسے ابھی کے جو ڈیلٹا وائرس ہے وہ جیسے کنفرم ہو چکا ہے یہاں، تو دیکھنے میں جیسے آج بھی دیکھیں کہ نمبر آف جو پازیٹیو کیسز تھے وہ کچھ پہلے سے زیادہ ہیں، مگر جو نمبر آف ایڈمیشنز ہیں ان ہاسپٹلز وہ بہت کم ہیں. تو اس کی ایک جو مین وجہ ہے وہ ویکسینیشن ہی ہے. بالکل، جیسے کہ دوسرے جو ممالک ہیں، جیسے لاسٹ جب ہم بات کر رہے تھے اس میں بھی یہی کہا گیا، جو آپ کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر سلیمانی جو ہیں انہوں نے تو کہا کہ مسلمانی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ویکسینیشن ہے جو ہمیں اس جو کہ بہت زیادہ پھیلنے والا وائرس ہے ڈیلٹا وائرس، اس سے بچا سکے گی. جی، اور انشاءاللہ اس میں جو ہے قطر کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب بھی ہے، بہت افیکٹو ویکسینیشن پروگرام ہے یہاں پہ، اور اب تو بلکہ جو جتنی بھی ایلیجیبل پاپولیشن تھی وہ کافی کور ہو چکی ہے. جی 88.8% جیسے آج کی رپورٹ ہے، بہت بڑا ریشو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ینگر پاپولیشن ہے اس میں بھی کافی تیزی سے جو ہے وہ ویکسینیشن جاری ہے. جی بالکل، کہ 12 سال تک کے جو بچے ہیں ان تک بھی رجسٹریشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، بلکہ اسکولوں میں تو لگائی بھی گئی، اور 16 تک تو بہت زیادہ جو بچوں کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے. تو الحمدللہ باقی پھر جو ہم فیزز میں جب جیسے جا رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، مگر سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ اس پر زور دیا جائے، اور باقی جو کیئر ہے وہ تو کرنی ہی ضروری ہے. اب ہیپاٹائٹس کی جب بات کریں ڈاکٹر صاحب، تو اس میں بھی جو پریونٹیو میجرز کی بات کی جاتی ہے، اور اس میں افیکٹو ویکسینیشن تو ہوتی ہے، مگر اس میں یہی ہے ہینڈ واشنگ، پراپر کوکنگ، مطلب ہینڈ واشنگ جو ہے وہ کہیں ہائیجین جو ہے جی، اور گڈ کلینکل پریکٹس، یعنی کہ نیڈل شیئرنگ نہ ہو، اور جو ہے وہ اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہے تو ان کے ساتھ جنسی تعلقات میں احتیاط ہونی چاہیے. اور بہت سے ممالک میں ابھی بھی شاید یعنی اکانومی کل وجوہات کی بنا پہ جہاں پہ نیڈل شیئرنگ، ریزرز، اور لوگ جو ہے وہ سیپٹک ٹیکنیک یوز نہیں کرتے، تو وہاں پہ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں احتیاط کریں تاکہ جو ہے اس قسم کے جو ہے بیماری سے بچ سکیں. جی ڈاکٹر صاحب، پوچھنا یہ چاہوں گی یہاں جیسے کہ بہت ہائیجینکلی بھی ہر چیز جو ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، تو کیا ادھر بھی ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں؟ نہیں، یہاں پہ دیکھیں جو نئے انسیڈنٹس ہیں وہ بہت کم ہیں. عام طور پہ جو ہے جو پیشنٹ دیکھنے میں آتے ہیں وہ ان کو اپنے ملک میں جو ہے وہاں پہ ہیپاٹائٹس کا انفیکشن ہوا، اور جو ہے پھر وہ یہاں پہ کرونک جو ہے اس اسٹیج میں چلے گئے. مگر یہاں پہ جو ہے وہ انسیڈنس الحمدللہ وہ بہت بہت بہتر ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے آف کورس وہ ان کے جو بہترین سیوریج نظام ہے، اور جو ویکسینیشن پروگرام ہے، اور گڈ کلینکل پریکٹس کے جو اصول ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر. ٹھیک کہ اس طرح سے نمبر آف جو پیشنٹس ہیں وہ کم ہیں، مگر زیادہ جو ایسے پیشنٹ ہیں بھی تو وہ جو ٹریولرز ہم کہہ سکتے ہیں یا اپنے ملک سے واپس آئے ہیں، کچھ انفیکشنز جو ہے وہ وہاں سے لے کے، تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ ایک ہی جگہ پر ہیں یا ان کے کسی کیمپ میں ہیں تو وہاں پھر تھوڑا سا ہو سکتا ہے جو سامنے نظر آتے ہیں. بالکل.
جی تو پھر اس ہیپاٹائٹس کی ڈفرینٹ ٹائپس آپ نے بتائی, تو آپ کیا کہیں گے؟ جی اچھا, اس میں یہ بہت ایک اہم یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہے وہ وائرس ہی ہیپاٹائٹس کا کوز یا سبب جانا جاتا ہے, مگر وائرس تو جو ہے وہ ہیں, مگر اس کے علاوہ بہت سی ایسے اسباب ہیں. ایک جو بہت اہم وجہ جو ہیپاٹائٹس کی ہے وہ ہے الکوہل کنزمپشن, شراب نوشی. تو یہ جو ہے بہت ہی ایک اہم وجہ ہے. بہت سے ممالک میں جہاں پہ کہ اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, وہاں پہ الکوہولک ہیپاٹائٹس اور یا لیور فیلئر جو ہے یہ دیکھا جائے کہ جو ڈیولپڈ کنٹری اگر ہم کہیں تو وہاں پر وہ کوز زیادہ ہے, وہ وجہ زیادہ ہے. بالکل. اس کے علاوہ یہ بھی بہت ایک دوسری جو تیسری بلکہ میں کہوں گا جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بے جا ایسی میڈیسنز کا استعمال کرنا جس کی ضرورت نہ ہو, جس میں کہ عام طور پہ بہت سے لوگ جو ہیں بات پہ جو ہے وہ پیراسیٹامول لے لی, اور پیراسیٹامول جو ہے وہ اگر اثر نہیں کر رہی تو اس کی ڈوز زیادہ بڑھا دی. تو بہت سی کامن میڈیکیشنز ایسی ہیں جو کہ لیور پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں, جس میں کہ ایک پیراسیٹامول جو ہے وہ سر فہرست ہے. اور بہت سے کیسز جو ہے سالانہ جو ہے وہ لیور فیلئر جو ہے پیراسیٹامول پوائزننگ کی وجہ سے جو ہے دیکھنے میں آتے ہیں. لہذا کسی بھی میڈیکیشن کو جو ہے وہ اس کی ڈوز جو ہے میکسیمم ڈوز سے زیادہ بالکل استعمال نہ کیا جائے. اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی الرجی ہے, کسی بھی قسم کا کوئی پہلے سے جو لیور کی بیماری ہے, تو آپ ضرور وہ جو میڈیسن ہے اس پہ ریسرچ کریں, اس کے پیمفلٹ کو پڑھ لیا جائے کہ وہ کس آرگن پہ زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے, اور بغیر ڈاکٹر کے مت لیں. اس کے علاوہ بہت سی کامن میڈیکیشنز ہیں, جیسے کہ جو ٹی بی کی ڈرگز ہیں, جس کو اگر کسی کو ٹی بی ہو جائے تو وہ اس کی جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ جو ہے وہ لیور پہ بہت شدید اثر انداز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سی اینٹی بایوٹکس ہیں جو کہ کامن ہیں, جیسے کہ آگمنٹن ہے, اور بہت سی میڈیکیشنز ہیں جو کہ ہم عام طور پہ لیتے ہیں, جیسے کہ کولیسٹرول کی میڈیکیشنز ہیں, اسٹیرائڈز ہیں. یہ سب وہ میڈیکیشنز ہیں جو کہ لیور پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں اگر ان کا صحیح استعمال نہ کیا جائے لمبے عرصے تک بغیر وجہ, اور ان کی ڈوزیج جو ہے وہ صحیح نہ ہو. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی میڈیکیشنز کی جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے ضرور ان کے بتائے ہوئے ہدایات کے مطابق لیں. اور بہت سی اکثر عام طور پہ میڈیکیشن جو ہیں ان کی انٹریکشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ لیور پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں. اچھا, لہٰذا یہ بھی بہت اہم ہے کہ آپ کوئی بھی نئی میڈیکیشن شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے فارماسسٹ یا ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں یہ میڈیکیشنز لے رہا ہوں پہلے سے, تو کیا یہ میڈیکیشن جو ہے میں ایڈ کر سکتا ہوں. تو وہ جو ہے آپ کو ایک سیف جو ہے وہ طریقہ بتائیں گے کہ کر سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک. یعنی لسنرز جیسے آپ سن رہے ہیں کہ میڈیکیشنز جو ہیں وہ بھی یہ ہیپاٹائٹس تک ہمیں لے جا سکتے ہیں, اسپیشلی جب پیراسیٹامول کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, کیونکہ جسے ہم سبھی اس میں شامل ہیں. لسنرز سن رہے ہیں بات, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تو کوئی بالکل سافٹ ہے, اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا, ہم جتنی مرضی لے لیں, مگر یہ کہ ایسا نہیں ہے. پیراسیٹامول کے بھی مطلب اتنے زیادہ خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں. جی, اس کے علاوہ ڈاکٹر فوزیہ ایک بہت اہم وجہ جو کہ ہیپاٹائٹس کی یا کرونک لیور فیلئر کی ہے وہ ہے فیٹی لیور. شاید بہت سے لوگوں میں اب اس کی آگاہی آ رہی ہے, جسے کہ ہم نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز کہتے ہیں. اور اس کی جو ہے وجہ عام طور پہ جو ہے دوسری بیماریاں جو ہے ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں, جیسے کہ کسی کو شوگر ہے, شوگر کنٹرول نہیں ہے, اس میں یہ دیکھنے میں آتا ہے. موٹاپے میں یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے ان کو کہ نان الکوہولک فیٹی لیور ہے, کہ جو ہے لیور پہ جو ہے وہ چربیاں جو ہے وہ چڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ, سوری میں آپ کی بات یہاں پہ انٹرپٹ کر رہی ہوں, اس میں جیسے آپ نے فیٹی لیور کی بات کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے اس کا گریڈ 1 ہے, گریڈ 2 ہے, اس طرح سے جو گریڈنگ بھی کی جاتی ہے کہ فیٹی جو لیور ہے, اسپیشلی کرونک ڈیزیزز میں, خاص طور پر ڈائبٹیز ہے یا کوئی بھی اور ہے, تو اس میں واقعی بالکل صحیح بات ہے کہ اس میں جو فیٹی لیور ہے وہ بھی بہت ساری دوسری بیماریوں کے, اور اس میں ہیپاٹائٹس بھی شامل ہے کہ وہ بھی اس کا سبب بھی بن سکتی ہے.
جی اگر کافی عرصے تک جو ہے وہ لیور پہ جو ہے وہ فیٹی لیور رہے تو وہ جو ہے بالکل اسی طرح جو ہے کرونک سٹیج میں پہنچ سکتا ہے اور اسی طرح جو ہے پیشنٹ کو جو ہے وہ اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز اور ساتھ ساتھ لیور کینسر کا جو رسک ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کو فیٹی لیور ہے اور جو ہے وہ اس کی احتیاط نہیں کر رہے تو اس کی احتیاط اور اس کا علاج بھی جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک کہ اس طرح سے. اچھا جو گریڈنگ کی میں نے بات کی وہ اس لیے کہ وہ سوال جو ہے پوچھے تو کیا اگر جیسے 1-2 تک ہے تو کیا وہ واپس ریورٹ ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں بالکل اگر تو مائلڈ سٹیج میں ہے تو وہ ریورس ہو سکتا ہے, بہتر ہو سکتا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ سیویئر سٹیج پہ جانے سے روک سکتا ہے. ہر لیور کی جو سٹیجنگ ہے, اگر فیٹی لیور ہے اس کی بھی سٹیجنگ ہے, اگر لیور سیروزس ہے اس کی اپنی سٹیجنگ ہے, اور اگر جو ہے لیور پہ جو ہے ڈیمیج ہوا ہے الکوہل کی وجہ سے تو ان کی ہر ایک کی مختلف سٹیجنگ ہے. سٹیجنگ کا مطلب یہ کہ مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, سیویئر ہے. تو عام طور پہ جب کوئی بھی بیماری جو ہے مائلڈ یا ماڈریٹ سٹیج پہ جو ہے اس کو تشخیص کر لیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے نارملائز کرنے میں جو ہے اتنا ٹریٹمنٹ یا اتنی دقت پیش نہیں آتی جتنا کہ سیویئر سٹیجز میں ہوتا ہے. ٹھیک کہ اس طرح سے وہ جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ڈیٹیل میں بتا دیا, مگر جیسے بچوں میں بھی جیسے دیکھا یہ WHO کے مطابق جو 90% بچے ہیں وہ 10 سال کی ایج تک وہ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں, اسپیشلی جو ہیپاٹائٹس اے ہے. تو اس کی بھی جو مین وجہ ہے وہ وہی ہے, ان کی ہائیجین کا مسئلہ ہے یا امیون سسٹم جو ہے وہ بھی شاید ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا. جی دیکھیں وہ عام طور پہ تو اگر ہیپاٹائٹس اے ہے تو اس کا جو مین ٹرانسمیشن روٹ ہے وہ وہی ہے, اورل کنٹامینیشن ہے. مگر بچوں پہ دیکھیں جو ہیپاٹائٹس کی بہت سی جینیٹک یا موروثی جو ہے وجوہات بھی ہیں جو دیکھنے میں آتی ہیں. اب اس میں جو ہے جیسے کہ بہت ولسنز ڈیزیز ہے, ہیموکروماٹوزز ہے, جو پہلے سے مطلب ہاں الفا 1 اینٹی ٹرپسن ہے. اس کے علاوہ بہت سے دوسری جو ہیریڈیٹری بھی ہیں جس میں کہ گلوکاگن اسٹوریج ڈیزیزز ہیں. تو بہت سی جینیٹک ڈیزیزز اور بہت سے جو ہیں وہ موروثی بھی ہیں جو کہ عام طور پہ بچوں میں دیکھنے میں آتے ہیں. مگر اس کے علاوہ اگر کسی بچے میں جو ہے وہ میل نیوٹریشن ہے یا انفیکشن ہے کسی قسم کا, یا جو ہے اس نے ایکوائر کیا ہے ہیپاٹائٹس بھی جو ہے فرام مدر ٹو چائلڈ, تو ان میں بھی جو ہے وہ ہیپاٹائٹس جو ہے وہ ارلی سٹیج پہ نمایاں ہو جاتا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جیسے ٹریٹمنٹ آپ کر رہے ہیں مختلف جو ہیپاٹائٹس ہیں یا جو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں لیور کی, تو اس میں لیور ٹرانسپلانٹیشن کہاں پہ کب اور کس وقت جو ہے وہ سوچا جاتا ہے یا اس کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ یہ علاج جو ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس پورے ہیپاٹائٹس سے نجات مل سکے یا ہو سکے؟ تو جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے جی ڈاکٹر فوزیہ دیکھیں ٹرانسپلانٹ کسی بھی آرگن کا جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ آرگن اینڈ سٹیج پہ ہو, اور ٹرانسپلانٹ جو ہے چونکہ ایک سمپل پروسیجر نہیں ہے یا سمپل آپریشن نہیں ہے, اور اس میں نہ صرف یہ کہ جو آرگن جو کہ کام صحیح نہیں کر رہا اس کو نکال کے پھینکنا ہوتا ہے, بلکہ جو ایک ہیلتھی آرگن جو ہے اس کو بھی لگانا ہوتا ہے. تو اس میں ضروری یہ ہے کہ اس میں جو ہے پھر ڈونر بھی ہو, ڈونر بھی ہیلتھی ہو, اور اس میں ایک نہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ کی جو ہیپاٹائٹس ہے یا اس کو ایڈوانس پھیپھڑے ڈیزیز ہے جس میں کہ لنگ ٹرانسپلانٹ ہے یا لیور ٹرانسپلانٹ ہے, اس میں نہ صرف اس آرگن کو دیکھا جاتا ہے مگر پیشنٹ کی جو ایک اوور آل پکچر ہوتی ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ کیا آیا یہ پیشنٹ جو ہے یہ آپریشن برداشت کر پائے گا کہ نہیں. اس کے علاوہ کیا پیشنٹ جو ہے جس طرح کے الکوہولک لیور ڈیزیز کی وجہ سے کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا اور ایڈوانس لیور ڈیزیز ہو گیا, کیا یہ پیشنٹ جو ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ کے بعد شراب نوشی جو ہے بالکل چھوڑ دے گا, ترک کر دے گا؟ اگر تو وہ جو ہے اس نے ٹرانسپلانٹ سے پہلے نہیں کی تو چانسز یہ ہیں کہ وہ اس کے بعد بھی نہیں کرے گا. تو اس صورت میں جو ہے اس کا ٹرانسپلانٹ کرنا جو ہے ٹرانسپلانٹ کا رسک لینا جو ہے بہت ایک جو ہے وہ انجسٹیفائڈ رسک ہوتا ہے, کیونکہ ٹرانسپلانٹ کے بعد
ایک بہت کلوز فالو اپ ود دا ڈاکٹر اور بہت سی امیونو سپریسنٹ میڈیکیشنز لینی پڑتی ہیں جو کہ بہت کلوزلی مانیٹر کرنی پڑتی ہیں اور جن کے اپنے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک. تو لہٰذا ایک ایسا پیشنٹ جو کہ نان کمپلائنٹ ہو احتیاطی تدابیر سے، نان کمپلائنٹ ہو، جو کہ میڈیسنز نہ لے، اس میں جو ہے پھر ٹرانسپلانٹ ریکمینڈ نہیں کیا جا سکتا. یا پھر ایسا پیشنٹ جس کو کہ صرف لیور ہی نہیں ساتھ ساتھ اس کے دوسرے آرگن بھی جو ہے وہ متاثر ہیں یا بہت ویک ہیں یا اس کی ایج بہت ایڈوانس ہے یا اس کو کینسر کا کوئی رسک ہے یا پہلے ریسنٹلی کینسر ہوا تھا، تو یہ بہت سی گریڈنگ اور سکورز ہوتے ہیں اور بہت سی ایک ڈیٹیل ایویلویشن ہوتی ہے جس کے بعد جو ہے ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. مگر اس کے ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے پروگرام دنیا میں یہاں پہ اور بالکل یہاں پر ممالک میں، انڈیا میں، چائنا میں، پاکستان میں ایک سکسیسفل ٹریٹمنٹ ہے. مطلب یہ کہ بہت اور اب سے نہیں کافی عرصے سے ہو رہی ہے. تو لیور ٹرانسپلانٹ بہت پاسبل ہے اور جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ لوگ پیشنٹ جو ہے اس کو پرسیو کریں، مگر اس سے پہلے اس کی پریپریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ساتھ میں اس کی جو وجوہات ہیں وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. کچھ یعنی کہ پریپریشن اور کچھ مینجمنٹ بہت ضروری ہے، مگر اٹ از ویری پاسبل کہ پیشنٹ جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کرے، اس کے بعد جو ہے ایک اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے. بالکل. اور جیسے آپ نے کیا گریڈنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آیا اس کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض اوقات بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چاہے اس کی اتنی % ہے تو یہ اب ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے جیسے اور مختلف اور ڈیزیزز ہیں یا کوئی اور کمپلیکیشنز ہیں تو اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ ٹرانسپلانٹ جو کرنے جا رہے ہیں وہ سکسیسفل ہوگا یا نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں اب ٹائم جو ہے وہ تو بالکل ختم ہو گیا، مگر یہ کہ آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ کیا آپ ایڈوائز کیا کریں گے اور کس ہیپاٹائٹس کو آپ سب سے زیادہ فرسٹ نمبر پر رکھیں گے کہ ہمیں جو پریونٹ کرنا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہے اپنی ہمیشہ جس پہ میں فیسز کرتا ہوں لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ہیں، جس میں کہ ایک اچھی خوراک، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی سے پرہیز، اور جو ہے اپنے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کرونک بیماری ہے، چاہے وہ کسی بھی آرگن کو، چاہے وہ شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وقتاً فوقت ضرور جو ہے اس کا چیک اپ کریں، اس کی مینجمنٹ کروائیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے خود سے کریں. اس کے علاوہ وہ ہیپاٹائٹس جن کی ویکسینز اویلیبل ہیں، جس طرح کے ہیپاٹائٹس اے اور بی ہے، تو آپ ضرور وہ اس سے جو ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. اس کے علاوہ باقی جو ویکسینیشنز ہیں وہ بھی آپ اسکیجول کے مطابق لیں تاکہ آپ کو جو ہے باقی انفیکشن سے بھی بچاؤ ہو، خاص طور پہ کووڈ کے وقت میں جہاں پہ کہ کووڈ جو ہے وہ کسی بھی آرگن پہ کسی بھی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی میڈیکیشن جو ہے وہ بغیر ڈاکٹر کے رجوع کیے ہوئے آپ خود بخود مت لیں. اور اگر کہیں پہ بھی آپ کو کوئی بھی علامات جو ہیں کچھ چند دنوں سے زیادہ نظر آ رہی ہیں یا کوئی بھی علامت جو شدید ہے، جیسے کہ رنگ پیلا پڑ گیا یا بخار بہت تیز ہے، تو اس صورت میں جو ہے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ بر وقت جو ہے اس بیماری کو تشخیص اور اس کا علاج کیا جا سکے. جی ڈاکٹر. اور لسنرز، یہ پروگرام آپ ریپیٹ میں سن سکتے ہیں سیٹرڈے یعنی ہفتے کے دن صبح 10 بجے اور سنڈے یعنی اتوار کے روز رات 11 بجے آپ اس پروگرام کو ریپیٹ میں سن سکیں گے. اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہیپاٹائٹس کے بارے میں ہم نے بات کی اور آپ نے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا. بہت شکریہ. اور سامعین محترم، اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق، ڈاکٹر ابراہیم رشید اور ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر ہشام البلوشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.